किसी दूसरे उम्मुल मोमिनीन के दौलत खाने में हुजूर जलवा अफरोज होते या उनकी गोद में सरकार का सर अनवर होता तो वही नहीं उतरती थी, सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। क्यों? इसलिए कि इल्म संभालने की सलाहियत, वही उठाने की सलाहियत, उसका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत अगर किसी में है तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए सरकार ने उनसे निकाह फरमाया। और हुजूर ये भी जानते हैं कि ये कम उम्र हैं, ज्यादा देर तक सहाबाई किराम में रहेंगे, इसीलिए हुजूर ने उनको मुंतखब फरमाया ताकि दीन के मसाइल और अहादीस हजरत आयशा के जरिए औरतों में फैलते रहें। चुनांचे 48 साल तक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फतवे देती थी, सहाबाई किराम को फतवे देती थी, किसी और को नहीं। 48 साल तक। ये हिकमतें हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह फरमाने की। ये देखिए, सूरज की तरफ सर उठा के कोई थूका, सूरज का क्या बिगड़ता? थूक उसके मुंह पे गिरता, उसी के मुंह पे गिरता जो थूका। इन बदबख्तों को ये नज़ाकत की बातें क्या मालूम? इल्म चाहिए, अकल चाहिए, समझ चाहिए, और समझ अकल कुत्तों और गधों में नहीं होती, इंसानों में होती है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुश्किल मसाइल भी हजरत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली और 6 फ़ुक़हा हैं सहाबाई किराम में, 6 मदीने के फ़क़ीह हैं, यानी सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, सबसे बड़े समझदार सहाबा, वो सब के सब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मसाइल पूछते थे। आप बताइए, ये उम्मुल मोमिनीन की शान है। इंसान की ये ख्वाहिश इंसानों के तरीक़े से पूरी कैसी करे? ये जिस ज़ात ने हमको सिखाया दुनिया वालों को, वो हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख्वाहिश किस जायज़, बेहतर और इंसानी तरीक़े से पूरी की जाए, ये तालीम जिसने दी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। निकाह से होता क्या है? निकाह से इंसानियत बढ़ती है, इंसानियत बढ़ने से रिश्तेदारी बढ़ती है, इंसानियत बढ़ने से दोस्ती बढ़ती है, इंसानियत बढ़ने से कारोबार बढ़ता है, इंसानियत बढ़ने से ख़रीदारी ज़्यादा होती है, इंसानियत बढ़ने से ज़मीन आबाद होती है, इंसानियत बढ़ने से गमखारी का जज्बा पैदा होता है कि अमीर गरीब को देखकर उसके साथ हमदर्दी का मामला रखता है। भेड़िए कुत्तों की तरह नहीं रहता इंसान कि इसका छीन लिया, उसका छीन लिया। इंसानियत बढ़ जाने की वजह से अमन फैलता है, इंसानियत बढ़ने की वजह से सलामती फैलती है। फिर निकाह क्यों मुकर्रर किया गया? अब आप समझ गए कि निकाह की वजह क्या है। ये सिर्फ एक वजह मैं बयान कर रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों फायदे हैं निकाह के, तमाम उम्महातुल मुमिनीन में, बल्कि सारे अरब की औरतों में सबसे ज़्यादा समझदार, अक्लमंद, फ़क़ीह, नज़ाकत को समझने वाली जो शख्सियत खातून में है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी समझदार अरब में कोई औरत नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे नबूवत से पहले ही से जानते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में कुदरत ने क्या सलाहियतें रखी हैं और इनके ज़रिए इस्लाम को क्या फ़ायदा होने वाला है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। सरकार ने सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। उस वक्त हुज़ूर की उम्र शरीफ 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ 40 साल। दुनिया में एक शादी ऐसी बता दीजिए कि 25 साल का नौजवान 40 साल की खातून से निकाह किया। यहाँ से हुजूर ने निकाह करने का ढंग बताया लोगों को कि लोगों जो बेवा औरतें हैं उन्हें ऐसे ही मत छोड़ो, इस्तिताअत है तो उनसे निकाह करो। ये सबक देना था, इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। बात करने वाला हैवान, बात करने वाला जानवर, और किसके निकाह पे? फरिश्तों से अफजल ज़ाते पाक पर, उनके निकाह पर बात कर रहा है। तो इसका घटियापन भी वाज़े हो रहा है और सरकार की अजमत भी वाज़े हो रही है। इसके एतराज़ करने से ही पता चल रहा है कि ये कितना घटिया है, और वहाँ से सरकार की अजमत में मालूम हो रही है कि हुजूर की अजमत भी हर ऐरे गैरे के अक़ल में नहीं आती।
समझने के लिए अकल चाहिए जनाब। गधों को थोड़ी अच्छी बात समझ में आती है, अकल होनी पड़ती है, वफादारी होनी पड़ती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में हुज़ूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी मुबारक और आपकी सीरत पाक की कसम याद फरमाई और वो मुशरिकीन और कुफ़ार जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के एतराज़ करते थे, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ना जाना था ना पहचाना था। उन लोगों के मुताल्लिक़ रब ने इरशाद फरमाया कि ए नबी, आपके उम्र मुबारक की कसम, आपकी सीरत पाक की कसम कि ये लोग जो आप पर एतराज़ कर रहे हैं ये नशे में डूबे हुए हैरान व परेशान फिर रहे हैं। सरकार की ज़ात पाक पर, सीरत मुबारका पर एतराज़ करने वाले या फिर आप पर तानाज़नी करने वाले या उंगली उठाने वालों के मुतालिक कुरान पाक ने एक बात तो ये फरमाई कि वो नशे में है, यानी जो आदमी नशे में होता है उसकी अक़ल नहीं होती, तो ये बेवकूफ़ हैं, बेअक़ल हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी बात रब ने यह इरशाद फरमाई कि ये हुज़ूर की ज़ात पाक पर एतराज़ करने वाले ये हैरान और परेशान फिरते रहते हैं, यानी इनकी ज़िंदगी में चैन नहीं, करार नहीं, सुकून नहीं, आराम नहीं, इनको राहत नहीं मिलती, इनका दिल हमेशा परेशान रहता है। ज़ाहिर है कि जिस आदमी ने अपने जिस्म में फोड़ा फुंसी वग़ैरह बना लिया हो, उस आदमी का हाल क्या होगा? दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला होगा। तो जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी का फोड़ा हो तो वो दिल कभी राहत नहीं पा सकता, उस दिल को कभी चैन व सुकून नहीं मिल सकता, तो इसीलिए वो परेशान फिरते रहते हैं। हाज़िरीन, आयत पाक के इस ऐलान से और इस तालीम से हम मुसलमानों को ख़ास तौर पर ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि जब तक हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत जागुज़ी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को हम मानते हैं, तब तक मुसलमान राहत में है, चैन व सुकून में है। अगर मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को ना जाने, ना पहचाने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाएं या आपके अहकामात पर अमल ना करें, दीन पर अमल ना करें जो सरकार लेकर आए हैं, उन सुन्नतों को पसे पुश्त डाल दें जिन पर अमल करने का, जिनको इख्तियार करने का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, तो ये सारी बुराइयां अपने दिल में बसा कर कोई सुकून की ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है? कैसे किसी को राहत मिल सकती है? राहत उसको मिलती है जिसने अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गुजारी हो, हुक्म के मुताबिक गुजारनी हो। बहरहाल हाज़िरीन किराम, जिस तरह हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रतें दिल में रख कर दुनिया में दूसरे लोग नफ़रतें रखने वाले हमेशा परेशान रहते हैं, इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत ना माने, शानो तौक़ीर को ना माने, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अक़ीदत व महब्बत ना रखें, तो ऐसे लोग भी कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब उन लोगों को क्या पता जो बचपन से मौत तक मुश्किलात में ही ज़िंदगी गुजारे हैं, उनको क्या मालूम कि सुकून क्या होता है, राहत किसको कहते हैं, आराम किसको कहते हैं, चैन किसको कहते हैं, फ़रहतें कैसी आती हैं। ये उन्हीं को पता चलेगा कि जिन लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत दिल में बसाकर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को अपनी अमली ज़िंदगी में ढाल कर ख़ुद को राहतों और मसरतों का मरकज़ बनाया हो, उनको पता चलता है
کہ خوشی کس کو کہتے ہیں، راحت کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ماننا چاہیے کہ پروردگار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ماننے والا، حضور سے محبت کرنے والا، آپ کے احکامات پر عمل کرنے والا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین و ایمان کو تسلیم کرنے والا مسلمان بنایا۔ اس پر ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، فی زمانہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سیرت مبارکہ پر یا آپ کی ذات پاک پر یا پھر آپ کے گوشہ حیات پر کسی قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، سوال اٹھائے جا رہے ہیں، طنز کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ بعض لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے، رب نے فرما دیا جو نبی کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا مذاق اڑایا جائے گا، قیامت کے دن بھی فرشتے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ نہ صرف میدان محشر میں بلکہ دوزخ میں جانے کے بعد بھی ان کو چین کی زندگی نہیں ملے گی، وہاں بھی فرشتے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اب کس کس طریقے سے مذاق اڑائیں گے وہ بھی مثالیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں کہ گستاخان رسول کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، نبی کے بے ادبوں کا فرشتے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، وہ سب وہاں پر۔ یہاں مزے اگر لیے جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ایسے ہی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ذات پاک ہے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں بادشاہ آئے چلے گئے، اب جن کی حکومتیں 10 سال 15 سال 25 سال پرانی ہیں، ان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ 500 سال حکومت کرنے والے فرعون کو بھی پانی میں ڈبو دیا گیا اور ایسی عبرت ناک موت دی گئی کہ آج تک دنیا دیکھتی ہے، نہ زمین نے قبول کیا نہ سمندر نے قبول کیا۔ پھر 20-25 سال حکومت رکھنے والے کیسے اترا سکتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ دشمنان دین کو، گستاخان رسول کو اترانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام دیکھیے، یہ زندگی ہماری، اس میں موسم آتے رہتے ہیں، گرما کا موسم بھی آتا ہے، بارش کا موسم بھی آتا ہے، سردی کا موسم بھی آتا ہے، فصلیں بننے کا موسم بھی آتا ہے، فصلیں اجڑنے کا موسم بھی آتا ہے۔ ہر موسم میں مسلمان نعمت ملے تو شکر کرے، مصیبت آئے تو صبر کرے، اس طرح کی زندگی گزارے۔ نہ آپے سے باہر ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان خود ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پچھلی بار ہم نے ایک شعر کہا تھا، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہوگا بھی نہیں، لیکن نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوگا، کدھر ہوگا؟ حاضرین، آزمائش ہے زندگی میں، ہر آدمی کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ آزمائشوں کے موقع پہ صبر کیا جاتا ہے، نعمتوں کے موقع پہ شکر کیا جاتا ہے۔ تو شکر اور صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آپے سے باہر ہو کر غلط فیصلے کر لینے سے خود اپنی زندگی تباہ ہوگی، اپنی آخرت تباہ ہوگی۔ بہرحال کسی بھی اعتبار سے کوئی غلط فیصلہ نہ کیا جائے۔ حاضرین کرام، اب میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، ابھی ان دنوں ایک نادان، بدبخت اور مردود شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اقدس میں بے ادبی کی۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی کیا گیا، مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے، دوسری بار ہو رہا ہے، چوتھی بار ہو رہا ہے۔ ایسا سینکڑوں مرتبہ ہو چکا ہے، اب تک 1400 سال کے عرصے میں سینکڑوں مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جتنی بلند، آپ کی شان جتنی عرفہ و اعلیٰ، آپ کا مقام جتنا عالی شان، تو آپ پر
آپ کی تعریف کرنے کے لیے، حضور کی تعریف کرنے کے لیے تو اتنے بڑے علم کی ضرورت ہے جو دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اتنے بڑے علم کی ضرورت ہے کہ حضور کو سمجھیں اور تعریف کریں، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے پروردگار نے خود نبی کی تعریف کی۔ اب آپ کو ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ نے جو تعریف کی وہی کرنا ہے، حضور کی تعریف اللہ نے جو کی وہی کرنا ہے، اور سرکار نے خود تعریف فرمائی اپنی، صحابہ کرام نے بھی تعریف کی۔ تو تعریف کرنے کے لیے نئے جملے بنانے، نئی فکر کرنے، نئی عقل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعریف رب نے کی، قرآن مجید میں موجود ہے، نبی کی تعریف حضور نے خود کی، احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے خود کی، آثار میں موجود ہے۔ تو حاضرین، حضور کی تعریف کرنا آسان ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرنے کے لیے بھی اتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ علم اگرچہ کہ گندا ہو، لیکن کیونکہ حضور کو جانے گا تو اعتراض کرے گا، جانے گا ہی نہیں تو کیا اعتراض کرے گا؟ تو سرکار پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے کے لیے پہلے جاننا پڑتا ہے، اور جو ایک مرتبہ جان لیتا ہے وہ پھر اعتراض نہیں کرتا۔ اب جس کو حضور سمجھ میں نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ حاضرین، سورج کی روشنی اندھیرے کمروں میں نہیں آتی، اندھیرے کمروں میں سورج کی روشنی نہیں آتی۔ تو پیارے نبی کے نورانیت کو دیکھنے سمجھنے کے لیے دل کا جو کمرہ ہے اسے روشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کا دروازہ، اس کی کھڑکی کھولنے کی ضرورت ہے، تب جا کے نورانیت نبوی، علم نبوی، شان نبوی انسان کے دل میں اترتی ہے اور اپنی نورانیت سے اسے روشن کرتی ہے۔ جن کی زندگی اندھیرے میں گزری، جن کی عقل اندھیرے میں ہے، جن کی سمجھ گڑھے میں پڑی ہوئی ہے، اور جو خود گمراہی کے گڑھے میں اور ناپاکی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، ان کو کیا معلوم ہمارے آقا کی شان و عظمت کیا ہے؟ اس کو کیا پتا؟ تو پہلے والے لوگوں نے اعتراض کر لیا، یہ بعد میں جو لوگ کر رہے ہیں یہ نیا اعتراض نہیں کر رہے، نئی بات نہیں لا رہے، جو برا کہنا تھا پہلے والوں نے کہہ دیا، وہی پرانی باتیں جو بار بار پلٹا کے لاتے، کبھی 50 سال بعد، کبھی 30 سال بعد، کبھی 100 سال بعد، بار بار وہی باتیں پلٹا پلٹا کے بولتے ہیں، ان کے پاس نیا کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے۔ تو یہ جو بھی اعتراض کر رہے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے۔ لیکن حاضرین کرام، میں یہاں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہے، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کام کرو، ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے وہ کام آسان ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کو جو پیدا ہوئے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کے سوا کر بھی نہیں سکتے۔ جیسے بیل کو کیا آتا؟ سینگ مارنا آتا۔ کتے کو کیا آتا؟ بھونکنا آتا۔ آپ کتے سے کوئل کی آواز کی توقع رکھ سکیں گے؟ مینا، طوطے کی آواز کی توقع کتے سے رکھ سکیں گے؟ کتا تو بس بھدی آواز نکالے گا۔ تو یہ کتے بھی ایسے ہی بھونکتے رہتے ہیں، یہ جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہی کرتے ہیں، ان سے اچھی توقع رکھی بھی نہیں جا سکتی، اور رکھنا بے وقوفی ہے۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور کی تعریف کرنے کے لیے پیدا کیا، شکر ادا کیجئے پروردگار کا۔ صبح شام اللہ کے نبی کی تعریف کرتے جائیے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پروردگار نے تو حکم دے دیا قرآن مجید میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تعظیم کرو، توقیر کرو، اور صبح شام میرے نبی کی عظمت کی پاکی بیان کرو، میرے نبی کی رسالت اور نبوت کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا، اے میرے بندو تم حضور کی پاکی بیان کرو، یہ کہو کہ حضور
عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، برائی سے پاک ہے، کمتری سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں دی، شان عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی۔ دنیا میں کسی ایک کو بھی ایسی عظمت، شان، رفعت رب نے نہیں دی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو حاضرین کرام، اگر کتے بھونکتے ہیں اور گدھے چنگاڑتے ہیں، باقی دوسرے جانور دوسرا اپنا کام کرتے ہیں، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کتا کیا بھونک رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں۔ کیا ہے کبھی؟ نہ آپ نے نہ ہم نے، کس نے کیا ہے بتائیے؟ ہم جا رہے ہیں، اگر کتا بھونکے ہم تو پیچھا چھڑاتے ہیں، نہ کہ پلٹ کے اس کی بات غور سے سن کے کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں کہتے۔ تو پھر کیوں یہ کتے جب بھونکے، جب میڈیا پہ اپنی باتیں ڈالتے ہیں، تو مسلمان سنتے کیوں ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے کیوں ہیں؟ کتوں کی بولی سے اہل اسلام کو اتنی محبت کیوں ہو گئی؟ وہ سننا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ غیروں کو بتانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو حاضرین کرام، جو آدمی کتے کی بولی سن کر اس کی بات پر، اس کی آواز پر کان دھرتا ہے، اس کا مقام جو ہے نا، وہی مقام اس آدمی کا بھی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں اگر کوئی تنقیص کرے، بے ادبی کرے، تو اسے سن کر دوسروں کو پہنچائے اور کہے سنو، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ جانیں اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف قرآن میں کیسی کی، کیا کیا فرمایا پروردگار نے، کیا فرمایا، میں کیا کہوں؟ اگر کہتے بیٹھے اور کہتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، سارا جہاں مل کے حضور کی تعریف کرے، سارا جہاں مل کے حضور کی تعریف کرے، فرشتے بھی اس میں شامل ہیں، قیامت آ جائے گی مگر سرکار کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا بنایا۔ آپ دنیا میں جس کی تعریف کریں، کرتے کرتے یا تو تھک جائیں گے یا بیزار ہو جائیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف زندگی بھر کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، دل کہے گا اور چاہیے اور چاہیے۔ کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ بس، لیکن سرکار کی تعریف سننے اور پڑھنے میں وہ لطف ہے، وہ مزہ ہے کہ آدمی کا دل کبھی نہیں بھرتا، اور چاہیے اور چاہیے۔ اگر کسی کا دل بھر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ بیمار ہے، واقعتاً میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، بیمار ہے، اس بیماری کا علاج کر لیں، ماشاءاللہ پھر لائن پہ آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ رب نے سب کو جسم کے ساتھ پیدا کیا، حضور کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اللہ نے حضور کا نور اس وقت پیدا فرمایا جب کچھ نہیں تھا۔ پھر خالق کائنات نے سرکار کے نورانی جسم پاک کو، معنوی، ایک حقیقی جسم ہوتا ہے اور ایک معنوی، تو معنوی جسم پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 12,000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ سرکار کے نور مبارک کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ مسلمانوں میں جس جماعت نے سرکار کے نور کی پیشانی کو دیکھا، آنکھ کھولتے ہی پیشانی کو دیکھا، جبکہ وہ عالم ارواح میں تھے، جو انسان آگے چل کے پیدا ہونے والے عالم ارواح میں تھے، تو عالم ارواح میں سرکار کے نور مبارک کی پیشانی کو جس نے سب سے پہلے دیکھا وہ بادشاہ بن گئے، اور جس نے سرکار کے نور مبارک کے آنکھوں کو سب سے پہلے دیکھا وہ حافظ قرآن بن گئے، اور سرکار کے چہرے مبارک کو جس نے سب سے پہلے دیکھا وہ عالم دین بن گئے۔ تو سرکار کے سر انور سے لے کے تلے مبارک تک کس نے کیا دیکھا، کیا بنے، حدیث پاک میں کسی موقع پہ پوری حدیث سناؤں گا، مکمل حدیث، 1 گھنٹہ لگے گا پوری حدیث سنانے کے لیے کہ کیا کیا کس نے دیکھا حضور کے نور مبارک کو، کیا بن گئے۔ اور جس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں وہ بھونکنے والے کتے بن گئے، اور چنگھاڑنے والے گدھے بن گئے۔ نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تمیز ہے،
یہ بدبختوں کی دنیا ہے حاضرین کرام. لیکن اس سے بھی برے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بے ادبی کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سنیں یا پھر کسی اور کو پہنچائیں. کیسے کوئی سن سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حاضرین. بڑے بزرگ ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں تفسیر قرآن سنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا. اس نے کہا میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا. پھر اس نے کچھ کہا کہ میں کچھ اور سنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یا تو یہاں سے چلا جا یا میں چلا جاؤں گا. وہ شخص چلا گیا. حضرت کے پاس جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن حدیث سنانے کی بات کر رہا تھا اور آپ سنے نہیں. تو فرماتے ہیں قرآن حدیث تو میں خود پڑھاتا ہوں، میں خود قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں. میں اس کی زبان سے سننا نہیں چاہتا، اس کی زبان سے سننا نہیں چاہتا. اس لیے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی غلط بات، غلط عقیدے کی بات وہ بیچ میں بیان کرے، تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے دل میں اس کی بات بیٹھی رہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اور اس ایک لمحے میں کہ اس نے جو کہا میں نے سنا، میرے دل میں وہ بات آئی، اس درمیان میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے جو دوری مجھے ملتی ہے وہ دوری میں برداشت نہیں کر سکتا. تو غلط بات سننے سے مزہ نہیں آتا. اگر کسی کو نعوذ باللہ غلط باتیں سننے سے مزہ آتا ہے تو بدبخت ہے وہ آدمی. اور سرکار کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کی باتیں سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو تابعین قرآن حدیث بھی کسی غلط آدمی سے سننا پسند نہیں کرتے، اور ہم کیسے بے ادبی کی باتیں غلط قسم کے لوگوں سے سن کر دوسروں تک پہنچانا چاہیں گے؟ تو جتنا برا کہنا ہے، گستاخی بے ادبی کرنا جتنا برا ہے، اس بات کو سننا اس سے برا ہے، اور وہ آدمی اس سے بڑا گستاخ ہے. ہاں الا ماشاء اللہ، واقعتاً اگر کوئی سن کر اس کا اسلام اور قانون کے دائرے میں جواب دینا چاہتا ہے اور اصل بات کیا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے، پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ سن سکتا ہے. باقی دوسروں کو کیا ضرورت ہے سننے کی؟ تو بہرحال حاضرین کرام، اصل بات جو اس وقت کی جا رہی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، دین کے دشمن، نبی کے بے ادب اور گستاخ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر کے جھوٹ موٹ کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ کی باتیں سنیں اور بناوٹی باتیں سنیں. ہمارا کام یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے وہ سنیں. لوگ غلط بول رہے ہیں، صحیح کیا ہے وہ جانیں. اب میں ایک مثال دے کر آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. پچھلے چند مہینوں پہلے بھی ایسے ہی اس مسئلے کو اٹھایا گیا اور اعتراض کیا گیا، سرکار کی شان میں بے ادبی کی گئی. ابھی چند دنوں پہلے بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. حاضرین کرام، کہنے والوں نے جو بھی کہا، ان کی اپنی بدبختی کی زبان کے ساتھ کہا جو بھی کہا، لیکن اتنی بات تو ہے کہ کیا کہا اس کے متعلق ہم نے جو لوگوں سے سنا ہے وہ بات میں عرض کر رہا ہوں. اعتراض یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر لڑکی سے شادی کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر لڑکی سے شادی کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 6 سال تھی. اس پر اعتراض ہے. حاضرین کرام، میں سب سے پہلی بات عرض کروں گا، اس کے جواب میں چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. پہلے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کہنے والے بدبخت نے کیا کہا یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور سیرت صحابہ کی کتابیں کیا کہتی ہیں، اس مسئلے کے بارے میں ہم کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. وہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معلوم کرنے، یہ جاننے، یہ پڑھنے، یہ سننے کی ضرورت ہے اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. حاضرین، میں پوچھنا چاہوں گا، اتنے دن گزر گئے، ایک کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی مولانا سے پوچھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کے بارے میں مسئلہ کیا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، مولانا کیا کہتے ہیں؟ پوچھا کسی نے آج تک؟
میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ایک شخص نے بھی آج تک مجھ سے تو نہیں پوچھا، ایک شخص نے بھی نہیں پوچھا۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حاضرین، دن میں میرے فون پر سوالات دین اسلام کے متعلق سوالات 40 سے 50 کے بیچ میں آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں لوگ، مگر اس مسئلے کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ مطلب ہم کو دلچسپی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، ہم معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے بات کیا ہے، کس پر بحث ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ علم کا شوق نہیں ہے ہماری قوم کے پاس، یہ عجیب سی بات ہے۔ حاضرین کرام، چلیے کوئی بات نہیں، لوگوں کو شوق نہیں ہے تو کیا ہوا، مگر ہم کو بتانے کا شوق ضرور ہے، شوق ضرور ہے بتانے کا، اور خوف بھی ہے اس بات کا کہ نہ بتائیں تو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو، اس بات کا خوف بھی ہے، اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حاضرین کرام، سب سے پہلی بات، نکاح اور شادی کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نکاح اور شادی کہتے کس کو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، نکاح صرف میاں بیوی کے تعلق پورے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی کا نام نکاح ہے تو ایک حیوان، چوپایا، درندہ اور انسان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، اس کا نام صرف اس کا نام نکاح نہیں ہے۔ اصل نکاح کہتے کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ایک خواہش پیدا کی ہے، ہر ایک کے نفس میں، ہر ایک کے نفس میں وہ خواہش ہر انسان پوری کرتا ہے، غلط سلط طریقے سے، کوئی حیوانوں کے طریقے سے، کوئی گدھے کے طریقے سے، کوئی کتے کے طریقے سے، ہر انسان پوری کرتا ہے۔ لیکن انسان کی یہ خواہش انسانوں کے طریقے سے پوری کیسی کرے، یہ جس ذات نے ہم کو سکھایا دنیا والوں کو، وہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خواہش کس جائز، بہتر اور انسانی طریقے سے پوری کی جائے، یہ تعلیم جس نے دی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد حاضرین، نکاح سے ہوتا کیا ہے؟ نکاح سے انسانیت بڑھتی ہے، انسانیت بڑھنے سے رشتہ داری بڑھتی ہے، انسانیت بڑھنے سے دوستی بڑھتی ہے، انسانیت بڑھنے سے کاروبار بڑھتا ہے، انسانیت بڑھنے سے خریداری زیادہ ہوتی ہے، انسانیت بڑھنے سے زمین آباد ہوتی ہے، انسانیت بڑھنے سے غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر غریب کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھتا ہے۔ بھیڑیے کتوں کی طرح نہیں رہتا انسان کہ اس کا چھین لیا اس کا چھین لیا۔ انسانیت بڑھ جانے کی وجہ سے امن پھیلتا ہے، انسانیت بڑھنے کی وجہ سے سلامتی پھیلتی ہے۔ پھر نکاح کیوں مقرر کیا گیا؟ اب آپ سمجھ گئے کہ نکاح کی وجہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک وجہ میں بیان کر رہا ہوں، ایسے سینکڑوں فائدے ہیں نکاح کے۔ تو یہ فوائد اور نکاح کہتے کہتے حقیقی تصور کیا ہے نکاح کا، یہ سرکار نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد حاضرین، میں ایک مثال دے کر عرض کرنا چاہوں گا، اگر وقت لمبا ہوتا ہے تو تھوڑی اجازت دے دیجیے آپ۔ آج ایک دن انشاءاللہ تعالی آئندہ سے ہم وقت پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، کہ اس وقت جو بڑے حضرات ہیں، نانا دادا بن چکے ہیں، انہوں نے بھی شادی کی اور ان کے پوترے نواسے بھی اب شادی کر رہے ہیں۔ لیکن سب جانتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہوں گا، سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، یعنی آج سے 40 سال 50 سال پہلے، نکاح کے نام سے شرم آتی تھی۔ جب ماں باپ بچوں سے نکاح کی بات کرتے تو لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کے سامنے تو بات بھی نہیں کرتے تھے، نکاح کی شادی کی لڑکیوں کے سامنے تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ لڑکوں سے بھی اگر پوچھے کوئی تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا تھا، کب میری شادی ہوتی، کب میری شادی ہوتی۔ تو آپ 40 سے 50 سال کے درمیان میں نکاح کا مفہوم، نکاح کا مقصد سمجھنے میں فرق کتنا ہو گیا؟ انسانیت سے حیوانیت میں اتر گئی انسانیت۔
اب اس دور کا انسان وہ ذات پاک کے نکاح پہ بات کر رہا ہے، بات کرنے والا حیوان، بات کرنے والا جانور، اور کس کے نکاح پہ؟ فرشتوں سے افضل ذات پاک پر، ان کے نکاح پر بات کر رہا ہے، تو اس کا گھٹیا پن بھی واضح ہو رہا ہے اور سرکار کی عظمت بھی واضح ہو رہی ہے۔ اس کے اعتراض کرنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا گھٹیا ہے، اور وہاں سے سرکار کی عظمت میں معلوم ہو رہی ہے کہ حضور کی عظمت بھی ہر ایرے غیرے کے عقل میں نہیں آتی۔ سمجھنے کے لیے عقل چاہیے جناب، گدھوں کو تھوڑی اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، عقل ہونی پڑتی ہے، وفاداری ہونی پڑتی ہے۔ تو حاضرین کرام، نکاح کا مطلب سمجھیے پہلے، تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب اعتراض کرنے والا حیوان نما ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں جو حیوانیت ہے نا، وہ سمجھ کے اعتراض کرے گا، اور کیا کرے گا؟ لیکن سرکار کی ذات پاک جبریل امین سے افضل، جبریل سے افضل تو پھر کوئی نہیں۔ انبیاء کرام افضل ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو فرشتے سے بہتر، فرشتے سے اچھی، فرشتے سے لاجواب، وہ ذات پاک کے نکاح پر اعتراض۔ اب اصل بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ سرکار نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضور کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال۔ دنیا میں ایک شادی ایسی بتا دیجئے کہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا۔ یہاں سے حضور نے نکاح کرنے کا ڈھنگ بتایا لوگوں کو کہ لوگوں جو بیوہ عورتیں ہیں انہیں ایسے ہی مت چھوڑو، استطاعت ہے تو ان سے نکاح کرو، یہ سبق دینا تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ تو ان کے نکاح کے چند مہینے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے اور ریشم کے کپڑے میں ایک صورت چھپا لائے، ایک تصویر چھپا لائے۔ جب سرکار کی خدمت میں آئے، یہ مسلم اور ابن ماجہ اور کئی احادیث پاکی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا ہے اس ریشم کے کپڑے میں؟ ہٹاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جب کپڑا ہٹایا تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر، صورت تھی۔ اس طرح پھر چند دنوں کے بعد دوسری مرتبہ وہی صورت لے کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، آ کر عرض کرنے لگی کہ حضور کتنا اچھا ہوگا کہ آپ ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح کریں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر اس بات پہ راضی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، ابو بکر نے ہی پیام دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نکاح کر لیں گے۔ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ اُریتُکی قبل ان ازوجکی مرتین، اے عائشہ آپ سے نکاح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 مرتبہ آپ کی صورت دکھائی، ایک بار نہیں 2 مرتبہ اللہ نے آپ کی مجھے صورت دکھائی، نہ صرف دکھائی بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری زوجہ ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ کا نکاح رب نے کیا، اللہ نے کیا ہے۔ میں اعتراض کرنے والے بدبختوں سے مخاطب نہیں ہوں، حاضرین میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہ بے وقوفوں کی باتیں سن کے ایمان جن کا ڈلمل ہوتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، اور ایسا ہوا شاید۔ سنیے مت، سنیں گے تو یہ وسوسے پیدا ہوتے، اگر وسوسہ پیدا ہوا تو یہ بھی سنیے، جس رب نے نبی کو پیدا کیا، جس رب نے عائشہ کو پیدا کیا، وہی رب نے حضرت عائشہ کا نکاح حضور سے کرایا۔ اگر حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا ہے، 9 سال میں وداعی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کیا نہیں معلوم کہ نکاح کب کرانا ہے؟
یہ بدبخت انسان اعتراض کرتا ہے اور آسمانوں میں رب فیصلے فرما رہا ہے حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں نبی سے ہو جائے۔ پیدا کرنے والے رب کو اعتراض نہیں ہے، نکاح کروانے والے پروردگار کو اعتراض نہیں ہے، تم کون ہے؟ اب سمجھ جائیے لوگ کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بدبختی کی باتیں سننا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیے سنے تو ٹینشن ہوتا، سنتے ہیں کیوں؟ ٹینشن لیتے کیوں؟ اللہ رسول کے ذکر میں مزے میں رہیے، کیوں پریشان ہوتے خواہ خواہ کے؟ اچھی باتیں سنیے، سکون میں رہیے، غلط باتیں سن کے پریشان کیوں ہوتے؟ سننا ہی نہیں چاہیے۔ بولتے رہتے بولنے والے، ہمارے کو کیا مطلب؟ گلی میں کتے بھونکتے رہتے، اب ہر کتا بھونک رہا بول کے ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے جائیں گے کیا؟ کوئی بھی ایک پاگل کتا رہتا پلٹ کے کاٹ لیتا، پھر 7 انجیکشن لینا پڑتا۔ اس لیے جانا ہی نہیں وہ معاملوں میں، بس اللہ رسول نے کیا سنایا وہ سنی۔ بہت کچھ ہے سننے کو ہمارے پاس۔ حاضرین کرام، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بخاری شریف میں ہے، دوسری روایتوں میں ہے کہ 6 سال کی عمر میں ہوا۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا نکاح ہوا، ہجرت کے 1 سال بعد آپ کی وداعی ہوئی۔ تو اب یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کم عمر میں شادی ہوئی، تو یاد رکھیے ملک عرب میں اس زمانے میں 6 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں شادی کرنا کامن بات تھی، عام سی بات تھی، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو 1400 سال پہلے عرب کے ماحول کے اعتبار سے جو نکاح ہوا، اب اس نکاح پہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ تم اس ملک کو گئے، نہ وہاں کا ماحول معلوم، نہ وہاں کا مزاج معلوم، نہ اس زمانے کے طور طریقے معلوم، تمہارے کو اعتراض کیوں ہو رہا بھائی؟ ہوا بالکل، اللہ نے کرایا، نبی نے کیا، اور وہاں کا معمول تھا۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نکاح نہیں ہوا، بلکہ اس زمانے کے مشرکین بھی اپنے بچیوں کا نکاح وہی عمر میں کرتے تھے۔ تو بولو تمہارے باپ دادا کو، بولیے، جو مشرک تھے اور جو اس زمانے کے بت پرست تھے وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کیوں اس کو برا سمجھا جا رہا ہے؟ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، دیکھیے بھائی کہ مسلمانوں کے پاس کھڑے رہ کے پیشاب کرنا گدھے کتے کی طرح ہے، لیکن کوئی غیر مسلم اگر کر لیتے ہیں تو ہم اعتراض کریں؟ کبھی نہیں کرتے ہم اعتراض، ان کے پاس طریقہ ہے بھائی کر لینے دو، ہم آگو کیا کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تو تم بھی ایسے ہی خاموش رہیے، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ حاضرین کرام، دوسری بات، اب یہ ایک بات تو ایک ہوئی، وہ عیب کی بات ہی نہیں ہے تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے وقت میں عمر شریف کیا تھی، اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک کاغذ ہے، اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آیا 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں وداعی ہوئی، لیکن اب میں آپ کو اس کا دوسرا رخ بھی بتاؤں گا، اور دونوں رخ صحیح ہے، نہ یہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ آپ بولیں گے دونوں صحیح کیسے ہوتے بھائی؟ کیوں نہیں ہوتے؟ رات کا اندھیرا بھی صحیح ہے، دن کی روشنی بھی صحیح ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا ہوا تو ہی چاند نکلتا ہے، اور سورج نکلا تو ہی دن کی روشنی آتی ہے۔ دونوں میں غلط کیا ہے؟ دونوں بھی صحیح ہے، تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اب کیسے صحیح ہے؟ حاضرین کرام، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق وہی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وداعی ہوئی، پوری کتابوں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی، ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی، اور حضرت عائشہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال بڑی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہجرت سے 27 سال پہلے حضرت اسماء کی ولادت ہوئی، تو ہجرت سے 17 سال پہلے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے. ہجرت کے 1 سال کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وداعی ہوئی. تو اب آپ بولیے حضرت عائشہ کی عمر وداعی کے وقت کتنی تھی؟ 18 سال تھی. تو 18 سال کی عمر میں حضرت ام المومنین کا عقد ہوا. کیا برا ہے 18 سال کی عمر میں ہوا تو؟ کیوں اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ کوئی غیر کہتا ہے تو کہہ لے، مگر مسلمان سن کے شک پیدا نہ کریں. بس میں اسی لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے. جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے کہ سچا آدمی بھی جھوٹ کو سچا سمجھ لیتا ہے. ایسا چل رہا ہے. اس لیے ہمیں سچائی کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے. اب حاضرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر دوسرے اور امہات المومنین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بھی نکاح کیا اس ہر ایک نکاح میں 10 حکمتیں تھیں، وجہ تھی، کوئی نہ کوئی وجہ تھی. یعنی دور جاہلیت میں بیواؤں سے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے. ایک کا شوہر انتقال ہو گیا تو زندگی بھر وہ عورت ویسی رہ جانا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا معلوم آپ کو؟ ایک عورت کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا مرد نہ رہے تو کیا کرے گی عورت؟ کام کاج کے لیے خود نکل جائے گی. وہ کام کاج باہر کرے گی تو گھر کیسے سنبھالے گی؟ بال بچوں کی پرورش کیسے کرے گی؟ پھر اس کے بھی اپنی خواہشیں ہوں گی، غلط راستے پہ چلے گی، نسلیں خراب ہو جائے گی، نسب بگڑ جائے گا، حیوانیت انسانوں میں آ جائے گی. یہ نہ ہو، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح فرمایا، تاکہ کوئی مانے نہ مانے، کم از کم میری امت تو بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو جائز سمجھے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح فرمایا، طلاق دی گئی عورتوں سے نکاح فرمایا، اور ایسی عورتوں سے نکاح فرمایا کہ جن کے رشتے کو پہلے لوگ ناجائز سمجھتے تھے، لیکن اسلام میں وہ رشتہ جائز تھا. اس لیے سرکار نے ان سے نکاح کر کے بتایا. ایسے ایک ایک نکاح کی 10 حکمتیں ہیں. صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کیوں نکاح فرمایا، اس کی چند وجوہات ہیں. میں وہ باتیں ہیں ویسے تقریباً 27، لیکن آپ کو میں 1-2 باتیں برس کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حاضرین، تمام امہات المؤمنین میں بلکہ سارے عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، فقیہ، نزاکت کو سمجھنے والی جو شخصیت خاتون میں ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سمجھدار عرب میں کوئی عورت نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قدرت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں اور ان کے ذریعے اسلام کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے سرکار نے عمر نہیں دیکھی، نکاح فرمایا. نکاح کیوں فرمایا؟ حاضرین، جتنے مردوں کے مسائل ہیں اس سے بڑھ کے عورتوں کے مسائل ہیں، اس سے بڑھ کے عورتوں کے مسائل ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مسائل سکھانا چاہتے تھے، اور سیکھنے کے لیے بڑی سمجھدار خاتون کی ضرورت تھی. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اسی لیے سرکار نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا. چنانچہ 1200 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اسلام میں جتنے مسائل ہیں نا، 500 آیتیں اور 3000 حدیثوں سے نکلے. 500 آیتیں، 3000 حدیثوں سے پوری دنیا کے مسئلے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، خلا، میراث، اور کیا کیا، وقف کے مسائل، مسجد کے مسائل، ہر مسئلہ پورا، جتنے مسائل ہیں. کتنے ہیں مسائل؟ کروڑوں. تو کروڑوں اسلام کے مسائل 3000 حدیثوں سے نکلے. 3000 حدیثوں میں سے 1200 حدیثیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. تو اب آپ بتائیے، کروڑوں مسائل کا آدھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل ہوتا ہے. یہ حضور جانتے ہیں، اس لیے سرکار نے حضرت ام المومنین سے نکاح فرمایا اور اپنا علم حضرت عائشہ کو عطا فرمایا. اب یہ بیوقوفوں کو، گلی کوچوں میں رہنے والے، نالیوں میں شراب پی کے گرنے والے، ان گدھوں کو کیا معلوم یہ سب باتیں؟ شراب پی کے گرتے نالیوں میں گدھوں کی طرح لوٹنے والے لوگ،
یہ دیکھیے سورج کی طرف سر اٹھا کے کوئی تھوکا، سورج کا کیا بگڑتا؟ تھوک اس کے منہ پہ گرتا، اسی کے منہ پہ گرتا جو تھوکا۔ ان بدبختوں کو یہ نزاکت کی باتیں کیا معلوم؟ علم چاہیے، عقل چاہیے، سمجھ چاہیے، اور سمجھ عقل کتوں اور گدھوں میں نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشکل مسائل بھی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور 6 فقہا ہیں صحابہ کرام میں، 6 مدینے کے فقیہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے بڑے سمجھدار صحابہ، وہ سب کے سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ بتائیے، یہ ام المومنین کی شان ہے، اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 11 امہات المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوتا تب وہی اترتی تھی۔ کسی دوسرے ام المومنین کے دولت خانے میں حضور جلوہ افروز ہوتے یا ان کی گود میں سرکار کا سر انور ہوتا تو وہی نہیں اترتی تھی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم سنبھالنے کی صلاحیت، وہی اٹھانے کی صلاحیت، اس کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے سرکار نے ان سے نکاح فرمایا، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کم عمر ہیں، زیادہ دیر تک صحابہ کرام میں رہیں گے، اسی لیے حضور نے ان کو منتخب فرمایا تاکہ دین کے مسائل اور احادیث حضرت عائشہ کے ذریعے عورتوں میں پھیلتے رہیں۔ چنانچہ 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوے دیتی تھی، صحابہ کرام کو فتوے دیتی تھی، کسی اور کو نہیں، 48 سال تک۔ یہ حکمتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح فرمانے کی۔ ایک آخری بات عرض کرنا ہوں، اب بات آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ حاضرین، حدیث پاک ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، معجم اوسط کی حدیث ہے، فضائل الصحابہ امام احمد کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے، کنز الامال ہے، اور مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 40 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی۔ سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری اور علامہ عینی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہم، یہ حضرات لکھتے ہیں ہر طرح کی قوت، یعنی نکاح کی قوت اور قدم جمانے کی قوت، پکڑ کی قوت، ٹہرنے کی قوت، کھانے کی قوت، ہر طرح کی قوت، 40 جنتیوں کی طاقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہاں ہیں، جنت میں جائیں گے تو ایک ہمارے آدمی کے پاس 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی، تو جنتی 40 آدمیوں کی طاقت قوت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 آدمیوں کی قوت بخشی ہے۔ 4000 آدمیوں کی قوت رکھنے والے نبی ایک روٹی تناول فرماتے تھے، بغیر افطار سحر کے روزے رکھتے تھے، رات میں اتنی دیر کھڑے ہوتے سحر ہو جاتی، فجر کا وقت آ جاتا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، سونے کی آرام کی قوت بھی زیادہ۔ 4000 آدمی کی جتنی نیند ہوتی، سرکار کی نیند اتنی زیادہ ہے، مگر حضور فرماتے ہیں میرا دل نہیں سوتا، صرف میری آنکھ سوتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں صرف 3 گھنٹے آرام فرماتے تھے، صرف 3 گھنٹے۔ 4000 آدمی کی نیند ایک طرف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 گھنٹے آرام فرماتے تھے، اور 4000 لوگ 4000 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 نکاح فرمائے۔ تو ایسی ذات پاک پر اور ایسے بدبخت اعتراض کرتے ہیں، کس منہ سے سوال کر رہے ہیں، کس منہ سے اعتراض کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ کہ کتا بھی بولتا ہے تو سمجھ کے بولتا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کتا بھی ہر ایک پہ نہیں بھونکتا، جس پہ شک ہوتا ہے اسی پہ بھونکتا ہے، اس کو تو عقل ہے کہ کس پہ بھونکنا ہے، معلوم ہے۔ اور یہ کیسے کتے گلی کوچوں میں نکل گئے کہ معلوم ہی نہیں ہے کس پہ بھونکنا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بڑی نرالی ہے۔
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کون کیا بولتا ہے میرے بھائی یہ مت سنیے، قرآن کیا کہتا ہے یہ سنیے ہمارے آقا کے متعلق، حدیث کیا کہتی ہے، حضور کی شان عظمت کیا بیان کرتی ہے یہ سنیے۔ ضرورت یہ سننے کی ہے، ہم کو بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول کا پیام سننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار نے نبی کی محبت کرنے والا مومن بنایا، اور اس محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھیے۔ یہ آندھیاں یہ طوفان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر ایک اسلام ہے، باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مان لو کچھ دیر کے لیے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی اب مار دے، پھر بھی اسلام زندہ ہے۔ جو مارنے والے ہیں نا وہی مسلمان ہو جائیں گے۔ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ایسی تاریخ ہوئی ہے، ہر 100 سال میں ایسی تاریخ ہوئی ہے، خود اسلام کو مٹانے والے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ان بدبختوں کو بھی اللہ ویسی ہی توفیق دے۔ اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی ذہن کی گندگی، ناپاکی، پلیدی نکال دے، ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت ڈال دے۔ حاضرین کرام، بہرحال ہم مسلمانوں کا کام افراتفری کرنا، جوش جذبے سے کام کرنا نہیں ہے، ہوش سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ اور بری باتیں نہ سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ بری بات سن کے ٹینشن نہ لیں، قرآن حدیث پڑھ کے سکون حاصل کریں، اسی میں ہمارے لیے راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور تا دم زیست آپ کی محبت میں زندگی عطا فرمائے۔